बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक वीडियो पहले पहुँच सके। अब ख़बर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पक्का यकीन कोई नहीं, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग नू मौलाना फजल रहमान थे उका ही नहीं यकीन करता ना, उनके ऊपर मुकम्मल यकीन ना होने की वजह से अपोजिशन ने, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने और मौलाना साहब ने अपना एक मुतबादल हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। और वो क्या हिकमत अमली है, उसमें क्या क्या हो सकता है या क्या क्या तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, उस पर मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर को ये जो है ना अपना मुकम्मल एतमाद क्यों नहीं है, ये क्या वजह पैदा हो गई है। मतलब कल तिकर इंज लोशे सन बिल्कुल एक मिक गुड़ियाँ यारियाँ बचपन दे सेल समके, अब अचानक से क्या हो गया है कि ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ और ये वजह मैं अपने मुंह से नहीं बताता, यानी अपने को नहीं दसता। ये मौलाना फजल रहमान की बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने आज कोयटा में की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब ने ये फरमाया है कि जनाब गर्दन पर बूट रख कर इत्तेहादी पार्टियों से कहा जा रहा है कि वो मुश्तरका इजलास जो कि कल होना है उसके अंदर वोट दें ये जो है अपना हुकूमत के जो बिल शिल आ रहे हैं उनके ऊपर। और उन्होंने कहा जी हमारे जो अरकान हैं उनको भी फ़ोन आ रहे हैं अपोजिशन के, छोटी जमातों के जो अरकान है कि आपने इजलास में शिरकत नहीं करनी। इस पर मौलाना साहब ने कहा कि देखें जब सियासत के अंदर इस तरह से मुदाखलत की जाएगी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो फिर हमारा एतराज़ बनता है और हम एतराज़ करेंगे। ये बात मौलाना साहब ने आज की है वहाँ पे कोयटा के अंदर। अच्छा, अब ये फ़ोन कल तक नहीं आ रहे थे यार, मतलब फ्रैंकली, हालांकि जो है ना अपना नजम सेठी साहब उन्होंने ये एक ट्वीट किया था 2 रोज़ पहले कि फ़ोन आने शुरू हो गए हैं अरकान को कि जनाब आप सीधे हो जाओ तो जाके वोट पाओ। लेकिन अब मैंने उसको जब चेक किया था तो पता चला था कि फ़ोन आ ज़रूर रहे हैं, ये कोई शुबे की बात नहीं है, लेकिन ये फ़ोन उनकी तरह से नहीं आ रहे। मतलब इसमें वो शामिल नहीं है कुव्वतें जो मुल्क की करता धरता है या जिनको हम एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, चले ये आसान लफ्ज़ कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ़ोन नहीं आ रहे थे, बल्कि ये उस क्या कहना चाहिए 9 नंबर वाले लोगों से फ़ोन आ रहे थे जो कि इमरान खान के बराह रास्त अंडर हैं और ये सिविलियन साइड को कवर करते हैं, उनकी तरफ से फ़ोन आ रहे थे। फिर किसी ने ये भी कहा कि जनाब वो फ़ोन जो आ रहे हैं वो ईवीएम के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि मसला जो है वो चूँकि पूरी करनी है शराइत आईएमएफ की, और आईएमएफ की शराइत पूरी होनी है वो स्टेट बैंक के गवर्नर को लामहदूद इख्तियारात देने के चक्कर में है। तो उसको अब जब तक वो पूरी नहीं होगी आईएमएफ कर्जा नहीं देगा, मुल्क नहीं टूटेगा, इस तरह करके ताने बनने जोड़ के ना, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा ये ब्राह्मणों की लड़ाई है और इसमें शूद्रों के सरों पर ये लड़ाई लड़ी जाती है, हमारे खून के ऊपर साढ़े सावां दे उत्ते लड़ाई लड़ते हैं, आप चुप करके बैठे रहते हैं, अवाम सारी जी है ना वो बिल्कुल बाकायदा तौर पर क्या कहना चाहिए हफ जाती बेचारी। तो ये वो लड़ाई है एक्चुअली, इसमें आपकी और मेरी कोई ऐसी सीन नहीं है। बाहर ये एक अलग बहस है, इस पर फिर कभी बात करेंगे कि मैं जब ये बात करता हूँ तो उसकी वजह क्या है और मैं क्यों ये बात करता हूँ। फिलहाल है जी ब्राह्मणों की लड़ाई है उसमें मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब वो जो फ़ोन आ रहे थे तो उन्होंने कहा जी ये स्टेट बैंक के लिए आ रहे हैं, ये ईवीएम के लिए नहीं आ रहे। लेकिन अब कल पता चल जाएगा, ज़ाहिर है कल इजलास है, इजलास में वो जितने बिल पेश होने हैं वो पता चल जाएगा उसमें क्या क्या सीन होता है। क्योंकि ये जो चौधरी बरादरान है ना, इन्होंने भी है ये रूह राजी नहीं होया, इन्होंने बहुत कुछ ले लिया पर फिर भी कहते हैं सानू तेरा सच्चा प्यार तो नहीं मिला। अब उनको अभी तक वो वाला फ़ोन नहीं आया कि वो क्लियर कट सामने आए, क्योंकि उसकी मैं बार बार वजह ये बता रहा हूँ कि अगर वो फ़ोन आया होता तो हमजा शहबाज वहाँ पर ख़बर लेने नहीं जा सकते थे और चौधरी शुजात सैन की। और जो दूसरी बात है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम नवाज़ को कभी ये हदायत ना करते कि आप चौधरी शुजात सैन के बेटे को फ़ोन करके उनके साथ उनके वालिद साहब की फ़ोन के ऊपर तीमारदारी करें। ये बाकायदा तौर पे वाक़या ज़ाहिर हुआ है। तो ये मेरे ज़राए ने कहा कि मरीम नवाज़ ने अपने वालिद साहब की हदायत पर ये फ़ोन किया है। तो ये अगर पक्का फ़ोन आ गया होता ना कि बस जी बुआ बंद, बात
ختم اسی ادھر ہی جانا. تو اس وقت پھر وہ نہ وہ فون ریسیو ہوتا, نہ وہ حمزہ صاحب کو کہتے کہ اسی فلانے سپتار تسی آ جاؤ, کیونکہ یہ جو ہے نا اپنا تیمارداری یہ بڑے لوگوں دی برہمنوں دی یہ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ جس طرح ہم چلے جاتے ہیں, اور نہ ہی وہ اس طرح وارڈ میں پڑے ہوتے ہیں یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جناب کوئی بھی آ کے تو پوچھ لے کی حال ہے بہو جی آپریشن ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, دوائی لبھی کہ نہیں لبھی. یہ ان کی اس طرح سے نہیں ہوتی. وہ ظاہر ہے وی آئی پی ملک کے مالک و مختار وہ چودھری لوگ بھاجی, اسی تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگ تو ماڑے ہیں نا, اسی تو ایک مطلب بلڈ ٹیسٹ کرانا ہوئے تو سانو عذاب پیا ہوندا ہے, اسی دعائی یہی منگتے رہنے یا اللہ کدی بیماری نہ کوئی لائیں, ورنہ اس ملک وچ بہت برا حال ہوتا ہے بیمار لوگوں کا, جو غریب لوگ ہیں جو جن کا یہ ملک ہے ان کا بہت برا حال ہوتا ہے, جڑے تے مسلط نے وہ یشی مار دے. خیر اب یہ جو ہے معاملہ اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان سے کہا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں پکے والا فون یہ نہیں ہے, کچے فون آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کل بہرحال پتہ چل جائے گا کہ جناب ان کو وہ کیا کرتے ہیں, ای وی ایم پاس ہوتی ہے. یہ بھی ایک میں آپ کو ذرا کنفیوژن ذرا کلیئر کر دوں کہ ای وی ایم کی لیجسلیشن ہو رہی ہے, حکومت چاہتی ہے کہ وہ قانون بن جائے, اور قانون بن جائے گا تو پھر حکومت کہے گی واہ جی واہ تو اگلے 5 سال پکے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کی وجہ کیا ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سمپل لیجسلیشن ہے جو سمپل میجورٹی سے ہو رہی ہے. اس کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے یہ کوئی آئین میں ترمیم نہیں ہونے جا رہی, یہ باقاعدہ طور پر صرف اور صرف ایک سمپل میجورٹی سے ہو رہی ہے, اور اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جب ان ہاؤس چینج آئے گا سینٹ میں تو آلریڈی اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی, نون لیگ, مولانا صاحب یہ وہ ملاب لوگ وہ آلریڈی زیادہ ہے, 52 سے زیادہ لوگ ہیں ووٹ ہیں ان کے, اور یہ جو ہیں اپنا حکومت والے صرف 48 نے شاید, ٹھیک ہے. اور جو ہے اپنا قومی اسمبلی جب وہاں پر چینج اگر آتا ہے تو پھر ان کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو آئے گا, تو لہٰذا یہ ریورس ہو جائے گی, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن صرف تب ریورس ہوگی جب وہ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہیں پھر ای وی ایم بن گئی, تو اگر ای وی ایم کے ذریعے بھی ووٹنگ ہوئی تو پھر ای وی ایم کا کنٹرول کن کے ہاتھ میں ہونا ہے, انہی کے ہاتھ میں ہونا ہے جن کے ہاتھ میں آر ٹی ایس تھا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر جس کے لیے چاہیں وہ عمران کے حق میں استعمال کر لیں, اگلے الیکشن میں عمران کے خلاف استعمال کر لیں, ٹھیک ہے. مرضی پھر ہونا نہیں چل نہیں پائے نا, بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ لہٰذا اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے, اپوزیشن کو بھی اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے, لیکن وہ پبلک کنزمپشن کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ای وی ایم اس ملک کا بیڑا غرق کر دے گی, یہ وہ پتہ انہیں بھی ہے. سارا معاملہ جو ہے وہ آ جا کے میں آپ سے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ وہیں پر رکا ہوا ہے, ان کی ہاں اور نہ کے اوپر ہی ہے. اب مولانا صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد وہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اپنی متبادل اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بنانی آلریڈی شروع کی ہوئی تھی. اب کچھ نکات ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں, اس میں ایک نکتہ تو میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شاید آئی واز دا فرسٹ ون جس نے کہا تھا کہ کیوں سومرو صاحب جا کے مولانا نو مل رہے ہیں, وہ تصویریں لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ مولانا صاحب سے میرا خیال ہے کہ 2-3 ہفتے پرانی بات ہے, وہ جا کے ملے تھے اور اس وقت سے رابطے زرداری صاحب نے شروع کر دیے تھے ان کے ساتھ. اسی طرح جو زرداری صاحب کے اور نواز شریف کے رابطے ہیں وہ درمیان کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے رابطے ہوئے ہیں. مثلا میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں, مثلا ادھر سے ساگڈار صاحب کے ساتھ رابطہ ہے اور ادھر سے جو ہے خورشید شاہ صاحب کا رابطہ ہے. تو مطلب کیا اس کو کہتے ہیں, وہ ڈاکیہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس کے ذریعے رابطے میں ہیں, باقاعدہ طور پر رابطے ہیں. اسی لیے شہباز شریف صاحب بار بار جو ہے بلاول نے فون کرنے کی ضرورت کرتے ہیں, ورنہ وڈے بھائی کی مرضی تو بغیر تھے نہ ہوتا, تو وہ بار بار فون کرتے ہیں. اور پھر ان ہاؤس جو ہے بڑا مل مل کے چلنے والی باتیں ہیں, ان ہاؤس وہ ضرور چلیں گے, یہ بات طے ہے. لیکن پھر وہ آؤٹ آف دا ہاؤس آن دا روڈ سڑک کے اوپر لانگ مارچ میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس کے لیے وہ اس پر تقریباً پیپلز پارٹی ایگری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں. تسی اگر یہاں پر ساڑھے نال ہاتھ ہوندہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور جو ہم سے وعدے وعید کیے جا رہے ہیں, جو باتیں کی جا رہی ہیں, وہ پھر ہم اس کو بدل لیں گے. حالانکہ آصف زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی. یہ زرداری صاحب نے کہا ہے, مطلب یہ آصف زرداری کہہ رہا ہے, یہ مطلب بات کوئی جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ برا نہ بنائے گا, ایسا اقبال نہیں کہہ رہا, یہ آصف زرداری کہہ رہا ہے. اس لیے اس بات کو میں ذکر کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایویں نہیں کیتا, لیکن پھر بھی چونکہ مکمل اعتماد نہیں ہے, ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہاتھ ہو چکے ہیں. نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیے, اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے ساتھ کیے, اسٹیبلشمنٹ نے زرداری صاحب کے ساتھ کیے, زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیے. تو ایک دوسرے نے بڑا ڈاج ہاکی بڑی کھیل چکے ایک دوسرے نے. اب ظاہر اعتماد کی وہ فضا بنتے بنتے بنے گی.
ایک اور چیز جس کا جویل لطیف صاحب نے باقاعدہ طور پہ واضح طور پہ اعلان کر دیا، میں ویسے وہ بات آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں لیکن پھر میں بتا دیتا ہوں کہ جویل لطیف صاحب نے یہ کہا کہ ایک نیا ویڈیو سکینڈل جو ہے، ایک نئی ویڈیو سامنے آ رہی ہے، اور اس ویڈیو میں پھر پتہ چلے گا کہ جناب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس جو ہیں ان کا کیا رول تھا، کیا رولہ تھا۔ وہ انہوں نے کہا جی وہ آ رہی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سر یہ ویڈیو آپ لے کے آ رہے ہیں، کہا نہیں میں نہیں لے کے آ رہا، یہ پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ کے پاس ہے اور وہ وہی اس کو ریلیز کرے گی۔ تو ظاہر ہے وہ کہاں ریلیز کرے گی، وہ لنڈن بیٹھی ہے نا، وہ تو کوئی اتنے آ جائے گا مطلب وہ، اور یہاں سے مریم ریلیز کر دیں گی، شہباز شریف ایسے نہیں کرے گا، وہ نہیں کی حرکت کریں گے میرا خیال ہے، لیکن مریم صاحبہ کر دیں گی، یا وہاں سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی ٹی وی چینل کو دے دیں گے، جیسے یہ خبر انہوں نے دی تھی وہ رانا شمیم صاحب والی، تو وہ اس طرح سے بھی ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا انہوں نے متبادل اسٹریٹجی کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ ایک چیز جس پہ اپوزیشن کو بہت ہوپ ہے، اور وہ ہوپ یہ ہے، اور یہ مجھے براہ راست فرام ہارسز ماؤتھ میں کہہ رہا ہوں، نون لیگ کے ہارسز ماؤتھ جو ہیں ان کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، ان کا یہ یقین ہے کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ رہے ہیں وہ بڑے پروفیشنل ہیں، اور ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اعتماد دلایا گیا کہ پائن گل ہے وے اسی مطلب تہاڈا ساتھ دئیے نہ دئیے، اسی عمران دا ساتھ نہیں دواں گے، کیونکہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، یہ بات ویسے مجھے اور بھی عسکری ذرائع نے بھی بتائی کہ وہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیاست کے اندر، وہ ایک تھارو پروفیشنل آدمی ہیں، اور وہ اپنے مطلب اس ڈومین میں رہیں گے جو ڈومین ان کی ہے۔ وہ جو آؤٹ گوئنگ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید صاحب، ان کی طرح وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے سیاست کے اندر، اور چیزوں کو ایک خاص فریم آف ورک میں رکھ کے چلیں گے، جس سے اپوزیشن کو بھی اعتماد رہے گا اور حکومت کو بھی اعتماد رہے گا۔ لہٰذا وہ ایک ہی صورت ہوتی ہے نا کہ جس میں آپ بالکل کیا کہنا چاہیے ہو جائیں، نیوٹرل ہو جائیں، اوکے ٹھیک ہے بھائی، مطلب یہ پارلیمنٹ ہے بھائی، تسی یہ رکان توڑ کے بنا سکتے تو بنا لو، اگر آپ نہیں توڑ سکتے تو سانو نہ کبھی توڑ کے دئیے، یا حکومت نہ کہے ہمیں کہ ہمارے دادی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کو روکو۔ تو اس طرح کا کام وہ نہیں کریں گے فی الوقت، چونکہ ظاہر ہے کہ فیض حمید صاحب ہیں، تو اس لیے یہ ایک تاثر ابھی تک موجود ہے، اور حکومت یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپوزیشن کا مکمل اعتماد ابھی نہیں ہے، وہ ذرا شیکی ہے۔ لوگ تو باتیں کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہوئی ہیں، لیکن حالات ایسے دکھتے نہیں ہیں کہ ساری چیزیں جو طے ہوئی تھیں ان کے مطابق چلیں گے، ویسے ایسا ہوتا بھی نہیں۔ تو ذہن پہ زور ڈال کر دیکھ لیں، دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان کی پولیٹکس میں 2 + 2 = 4 نہیں ہوتا، سیاست اسی چیز کا نام ہوتا ہے، 2 اور 2 5 بھی ہوندے ہیں تو 2 اور 2 0 بھی ہو جاندے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے، اس لیے اپوزیشن نے اپنی متبادل حکمت عملی تیار کر رکھی ہے، اور امید یہی ہے کہ وہ اس بار ان کے دام میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ان کا اعتماد باقی اپوزیشن جو ہے وہ حاصل کر لے، اور یہ جو بات خورشید شاہ صاحب لے کے چلے کہ جناب یہ کیا اس کو کہتے ہیں، ہم ان ہاؤس چینج لائیں گے، اور ان ہاؤس چینج کے بعد پھر معاہدہ کر لیں، ریٹرن معاہدہ ہوگا، اتنی دیر میں حکومت توڑ دیں گے، اسمبلیاں توڑ دیں گے، اور اس کے بعد نئی الیکشن ہو جائیں گے۔ تو وہ معاہدے شاہدے کے اوپر اگر یہ اعتماد کر کے ایک دوسرے کا پاس کر کے چلیں گے تو چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی۔ آج بھی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہے 3.25 سال سے، ویسے بدقسمتی ہے پاکستان کی، لیکن بہرحال وہ ہے، وہ کیا کرے، تو وہ وزیر اعظم ہے، لیکن آج بھی وہ تقریر کر رہے تھے کہ سڑک کو بنانے لگے نے، تو اس سڑک کی اوپر 14 ارب روپے سے زیادہ وہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نواز شریف کے خوف میں مبتلا ہیں، اور وہ ان کا ذکر خیر کیے بغیر جو ہے نا وہ باز نہیں آئے، اور انہوں نے کہا لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب ایک شخصیت۔ اچھا آج ویسے عمران خان کی بات جو ہے نا اس میں بد تہذیبی نہیں تھی، مطلب وہ کہتے ہیں لندن میں بیٹھے، پہلے کہتے ہیں کرپٹ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، لندن بیٹھا گلا کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کر۔ آج انہوں نے کہا کہ ایک شخصیت لندن میں بیٹھی، وہاں پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، اور بڑا بتاتے ہیں کہ جی مجھے بڑی فکر ہے، اور خود کو شیر شاہ سوری بھی سمجھتے ہیں وہ پاکستان کا سڑکوں کے حوالے سے۔ تو آج ان کی جو تھا نا آواز میں کیا کہنا چاہیے رونت، وہ ذرا تھوڑی سی کم نظر آئی، لگ رہا ہے کہ تھوڑا لیول تھلے ہوا ہے، ٹھیک ہے پائیدہ، لیکن بہرحال انہوں نے نواز شریف صاحب کو
تنقید کا نشانہ بنایا، کہا جناب انہوں نے سڑکیں جو ہیں ہم ان سے 53% سستی بنا رہے ہیں، 33% سستی بنا رہے ہیں، مختلف فگرز انہوں نے پیش کیے۔ میں نے ہاسا آندہ میں لاہور میں مطلب ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر تو یار صرف ایک شاید انڈر پاس بنا ہے، اور وہ بھی شہباز شریف کے دور کا، اس کا PC1 منظور ہوا تھا، اور میں ابھی کل وہاں سے گزرا ہوں۔ یقین کریں کلمہ چوک سے جب آپ کینٹ کی طرف جاتے ہیں تو کیولری گراؤنڈ کی طرف، تو وہ ایک انڈر پاس ہے فردوس مارکیٹ کے بنا تو وہ ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ ابھی بھی پچھلے سال کا انہوں نے کھول دیا ہوا ہے، ابھی بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ یہ حالت ہے اس حکومت کی کارکردگی کی، اور عمران خان دس رہے ایسی بڑیاں سڑکاں بنا لی اور سستیاں بنا لی ہیں۔ خیر یہ ان کی اپنی ایک خوش فہمی ہے، عوام میں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ صرف یہ ہے کہ اپوزیشن اکھاں بند کر کے اعتماد نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، بلکہ اس دفعہ انہوں نے ساری چیزوں کا کاؤنٹر کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر ساڑھنا کے ہاتھ ہویا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس انفارمیشن تھی اور میرا تبصرہ تھا۔ آپ کو کسی چیز پہ اعتراض ہو یا آپ اتفاق کرتے ہوں، دونوں صورتوں میں ڈیسینسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلا۔